बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। आज बड़ा बाबरकत जुमा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर करम किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान कि एक बदतरीन शख्स से जिसने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी फेर दी, जिसके दौर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हुई, जिसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी, जिसने चोरों डाकुओं और लुटेरों के साथ मिल के इस मुल्क को जो है वो आग में झोंकने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हुआ, जिसने इस मुल्क के करोड़ों लोगों को इस मुल्क के मुस्तकबिल से नाउम्मीद कर दिया है, जिसकी वजह से हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, जिसने इस निज़ाम की जिस तरह से सहूलतकारी करते हुए पाकिस्तान को जहाँ पे ला खड़ा किया है, आज वो शख्स तारीख़ के कूड़ेदान में चला गया है। कमरा अदालत में क्या डिस्कस होता रहा उनके आने से पहले, कौन से जज ने बाइकआउट किया, इस वीडियो में ये बताऊँगा। और आज बहुत सी अपडेट्स हैं। बाहर क्या हुआ, कौन से सवालात थे जिस पे काजी फाइजी साहब भागा, सामना नहीं कर पाया, कैसे वो चाय पिए बगैर उसको क्यों भागना पड़ा, वहाँ पे मनाजिर क्या थे। मैं आपको ना 2 से 3 वीडियोज़ में वो मनाजिर बताऊँगा जो मनाजिर शायद कैमरे की आंख आपको ना दिखा पाई हो, क्योंकि जो फुल कोड रेफरेंस था उसमें आप देखें तो जो आपको कैमरे में नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जजेस बैठे हैं, जजेस के फेस एक्सप्रेशन क्या थे, लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, लोग समाअत वकला क्या डिस्कस कर रहे थे, सहाफ़ी क्या डिस्कस कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि देखिए कौन से जजेस ने जो है वो बाइकआउट किया। आज टोटल जो हैं वो होनी कितनी चेयर्स चाहिए थी, 21 चेयर्स होनी चाहिए थी, लेकिन चेयर्स कितनी लगाई गई, 16। 21 क्यों? 1900 जजेस हैं, 17 रेगुलर जजेस, 2 दोबारा नौकरी पे भर्ती किए गए ढाक जजेस और 2 जो एपलेट शरीयत बेंच है उसके जो मेंबर्स हैं वो, लेकिन 16 कुर्सियाँ थी। अच्छा, कौन कौन था, कौन कौन नहीं था? काजी फाइजी साहब थे, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब नहीं थे, मुनीब अख्तर साहब नहीं थे, याहिया अफरीदी साहब थे, अमीनुद्दीन खान साहब थे, जमाल खान मंदोखेल साहब थे, मोहम्मद अली मजहर साहब थे, आयशा मलिक साहब नहीं थी। ये सीनियरिटी वाइज मैं बता रहा हूँ आपको। अतर मिनल्ला साहब नहीं थे, हसन नज़र रिजवी साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे, मुसरत हिलाली साहबा थी, इरफान सादात खान साहब थे, नईम अख्तर अवान साहब थे, मलिक शहजाद साहब नहीं थे, अकील अब्बासी साहब थे, शाहिद बिलाल हसन साहब थे, सरदार तारिक मसूद साहब थे, मजहर अली खेल साहब थे, खालिद मसूद साहब थे और किबला अयाज साहब थे। ये थे। अच्छा, इनमें से मैंने वैसे सीनियरिटी में भी आपको एक बार बता दिया, लेकिन 5 वो जजेस जिन्होंने काजी को इस काबिल नहीं समझा कि इसकी फेयरवेल में वो आएँ और इसका झूठ सुने, गलत बयानी सुने और इसकी शक्ल देखें, वो 5 जजेस कौन से हैं? मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब और मलिक शहजाद अहमद खान साहब। ये 5 जजेस हैं जो नहीं आए। और कल रात जो हमने आपको अपडेट भी किया था और ज़ाहिर है मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई, वही जो रात हमने देखा था कि रात कौन कौन नहीं था। रात भी मंसूर अली शाह साहब नहीं थे इशाइये में, मुनीब अख्तर साहब नहीं थे, आयशा मलिक साहबा नहीं थी, अतर मिनल्ला साहब नहीं थे, शाहिद वहीद साहब नहीं थे, मलिक शहजाद साहब नहीं थे, हसन नज़र रिजवी साहब और इरफान सादात खान साहब ने। इनके हवाले से खबर तो आई थी कि ये थे, लेकिन इनकी तस्वीर कहीं नहीं आई थी, ना वीडियो आई थी। कल रात को जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देने वाले जजेस हैं उन 8 में से सिर्फ मोहम्मद अली मजहर साहब थे, और आज उनमें से जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देने वाले 4 जजेस उस बेंच में से नहीं थे और 4 जो हैं वो मौजूद थे। देखें, ये पहली बार हो रहा है कि किसी चीफ जस्टिस के फेयरवेल में इतनी बड़ी तादाद में जजेस जो हैं उसका बाइकआउट करें, उसकी शक्ल देखना पसंद ना करें, ये पहली बार जो है वो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी भी जो जजेस आए हैं इनमें से भी कुछ जजेस नहीं आना चाहते थे, लेकिन बताया जाता है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद हैं, जो ज़ाहिर कल हलफ उठाएंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, वो याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जजेस से मुलाकातें की, उनको कायल किया, उनको रिक्वेस्ट की कि जाने दें, बड़ा दिल करें, ज़र्फ़ दिखाएं और आप आ जाएं। 5 जजेस तो फिर भी नहीं माने और बताया जाता है कि इनमें से भी जो आए हैं इनमें से भी 3 जजेस जो हैं या 4 जजेस नहीं आना चाहते थे, लेकिन वो याहिया अफरीदी साहब की रिक्वेस्ट पे जो हैं वो आए हैं। अगर जो याहिया अफरीदी साहब एक्टिव ना होते तो इनकी फेयरवेल में सिर्फ कौन से जज होते? इनकी फेयरवेल में सिर्फ ये होते, और याहिया अफरीदी साहब ने तो ज़ाहिर बैठना था, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब अब वो चाहते हैं कि वो एक अच्छे तरीके से इनको मतलब अलविदा कहें। तो इनके अलावा काजी फाइजी साहब और याहिया अफरीदी साहब के अलावा कौन कौन होता? अमीनुद्दीन खान साहब होते, जो आपको पता ही है कि काजी साहब के साथ कैसे शरीक रहे तमाम चीज़ों में। जमाल खान मंदोखेल साहब हर बदतरीन फ़ैसले में काजी के साथ। फिर और कौन होते? तीसरे जज जो मुसरत हिलाली साहब होती, बल्ले वाले केस में वो शामिल थी काजी के साथ। नईम अख्तर अवान साहब होते, हर तबाही और बर्बादी में जो इन्होंने किया है, काजी सबसे ज़्यादा
اگر ان کے ساتھ بینچ میں کوئی شامل رہا تو وہ نعیم اختر افغان تھے، اور کون ہوتا، اور میرا خیال ہے کہ 2 اڈھاک جج ہوتے، تو یہ 6 جج ہوتے، سردار طارق مسعود اور مظہر امین خیل، اور یہ بھی آ جاتے خالد مسعود صاحب اور قبلہ ایاز صاحب، تو یہ ٹوٹل جج ہوتے، اور ان میں سے بھی جو آئے ہیں ان میں سے بھی 4 جج نہ ہوتے اگر یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو نہ ہوتے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ آج اندر سینٹیمنٹس کیا تھے اور باتیں جو ہے وہ کیا ہو رہی تھیں۔ دیکھیں، ایک تو رپورٹرز کی اکثریت جس طرح سے انہوں نے میڈیا کے ساتھ سلوک کیا اور گالیاں دیتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، لغو باتیں کرتے رہے، جھوٹے الزامات، غلط بیانیاں کرتے رہے، اور میں لفظ بکواس استعمال نہیں کرتا، بہرحال جھوٹ کہتا ہوں، جھوٹ بولتے رہے، صحافی پہ الزامات لگاتے رہے، تو آج بہت سے رپورٹرز ہمارے جو ہیں وہ تو ایسے تیار ہو کے آئے ہوئے تھے کہ، اور بہت سے وکلا بھی آج ایسے وہ مطلب وکلا تو ظاہر ہے بلیک کوٹ میں تھے، لیکن میڈیا والے جو ہیں وہ ایسے ہمارے 70-80% دوست تیار ہو کے آئے ہوئے تھے، جیسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو پورا ماہ رمضان روزے رکھنے کے بعد عید کا دن جو ہوتا ہے، اور وہ ایک عید ظاہر ہے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور خوشی کے دن جیسے آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور آپ نئے کپڑے پہن کر اور آپ بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں، تو اس طرح سے رپورٹر جو ہیں وہ تیار ہو کر آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے آج پورے ملک کے اندر ایک خوشی کی لہر ہے۔ اچھا، کچھ جو ہیں اچھا قاضی صاحب کے لیے نا بہت پریشان کن چیزیں بھی ہوئی ہیں آج، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایک چیز کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کیا اندر کیا ڈسکس ہوتا رہا ہے، کیونکہ قاضی صاحب جب ابھی بینچ فل کورٹ نہیں آ رہا تھا، تو فل کورٹ بینچ تو نہیں، فل کورٹ یعنی نہیں آ رہا تھا، جو یہ ریفرنس تھا اس کے شرکا نہیں آ رہے تھے، تو اندر کیا ڈسکشن ہوتی رہی وہ میں بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قاضی صاحب کے ساتھ کیسے نون لیگ نے ہاتھ کیا ہے آج ایک معاملے میں۔ ایک تو آج جو ہے ایک ہوپ تھی وکلا کے اندر، ایک ہوپ تھی، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈوبتی امیدوں کو تنکے کا سہارا تھا، اور وہ تنکے کا سہارا یہ تھا، یعنی جشن تو تھا ہی صحیح، خوشی تو تھی صحیح کہ ایک بدترین شخص سے پاکستان کی جان چھوٹ رہی ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ قاضی کا جانا ایسے ناممکن لگتا تھا جیسے ضیاء الحق کے خلاف اسٹرگل کرنے والوں کو لگتا تھا کہ اگلے 20 سال بھی ضیاء الحق نہیں جائے گا، اور پھر وہ تو ایک واقعہ ہو گیا تو ضیاء الحق سے جان چھوٹ گئی، ورنہ ضیاء الحق کے حوالے سے بھی لگتا تھا کہ اس سے جان نہیں چھوٹے گی، قاضی کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے دعا کیا کریں، ابھی بھی آپ دعا کیا کریں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اور دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ پاکستان کی خوش نصیبی، خوش قسمتی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس سے جان چھوٹی۔ تو ڈوبتی امیدوں کو تنکے کا سہارا اس طرح سے تھا کہ ایک ہوپ تھی کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے آنے کا راستہ ہموار کریں گے، اور اب یہ امیدیں، اس لیے میں نے کہا کہ تنکے کا سہارا، کیونکہ اب کسی سے اتنی امیدیں وابستہ ہمیں نہیں کرنی ہوں گی، ہم ظاہر ہے دیکھیں گے پریکٹیکلی کہ کیا ہوتا ہے، تو تب ہم کسی کی تعریف کریں گے یا تنقید کریں گے، لیکن یہ ضرور سب کا کنسنسس ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے یحییٰ افریدی صاحب یقیناً وہ نہیں کریں گے، لیکن آیا منصور علی شاہ صاحب کے آنے کی راہ ہموار کریں گے یا نہیں کریں گے، یحییٰ افریدی صاحب، اس پہ بڑی ڈسکشن رہی، اور سب جو ہے وہ اس بات پر سب ضرور خوش تھے کہ قاضی کی جو ارمان تھے وہ خاک میں مل گئے، قاضی جو اس ملک پہ مسلط رہنا چاہتا تھا، مزید اس ملک کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا تھا، تو وہ نہیں ہو سکا، اس پہ سب جو ہے وہ خوش تھے، اور سب اس لیے بھی خوش تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ انہونی لگتا تھا اس کا جانا، انہونی جب ہونی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے قاضی جو ہے نا اس کی شکل دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے ہیں، اور وہ مزید کیا، وہ تو 3 سال کیا، وہ تو پتہ نہیں آگے پھر ایک اور ترمیم آ جاتی کہ تا حیات رہیں گے قاضی فائز عیسیٰ، کو اس طرح کی بھی ترمیم آ سکتی تھی، تو اس کے خواب چکنا چور ہوتے دیکھ کر، اس کی شکل دیکھ کر سب بہت خوش تھے، سب بہت مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہم نے اس شخص کے چہرے پر، اس کی شکل پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں۔ باقی یہ ڈسکس ہوتا رہا کہ وکلا میں بھی کہ چند ہفتوں میں پتہ چلے گا کہ یحییٰ افریدی صاحب ولن ہیں یا ہیرو ہیں، اور ساتھ ہی ایک چیز اور یہ ہے کہ جو امیر الدین خان صاحب ہیں ان کو بھی بڑا آبزرو کیا گیا کہ یہ بھی اپنی طرف سے، جیسے ظاہر ہے شیروانی تو یہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے بھی کوئی کوٹ شوٹ جو ہے وہ نیا سلوایا ہوگا، بڑا انہوں نے جو ججز کا ایک جس طرح سے وہ آتے ہیں پینٹ کوٹ میں اور وہ گاؤن پہن کر، تو انہوں نے بھی بڑے ایک مطلب تیاری کر رکھی تھی انہوں نے، کیونکہ حکومت کو لگتا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب انکار کریں گے اور امیر الدین خان صاحب کو جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، تو ان پہ بھی
جو ہے وہ بڑی نظریں رہی. ایک تو ان کے حوالے سے بھی بڑی خوشی تھی کہ جو امیدوں کا بیڑا ڈوبنا تھا لوگوں کی کہ بالکل ہی کہ مطلب قاضی سے بھی تباہی اور بربادی مزید آئے گی امین الدین خان کے آنے سے, تو اس پہ بھی لوگ خوش تھے کہ کم از کم امیدوں کا بیڑا ڈوبا نہیں ہے اور امین الدین خان نہیں آیا. اس پہ بھی وکلا کی اکثریت جو ہے وہ بہت خوش تھی. اور پھر یہ بھی ڈسکشن رہی کہ قاضی ٹکٹ تو کٹوا لی ہے اس نے, یہ جا رہا ہے لندن, تو یہ یو کے جا رہا ہے, تو یہ کب جائے گا, آئے گا نہیں آئے گا, اس پہ بھی بڑی ڈسکشن رہی. اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا ریئیکشن کیا ہوگا اس چیز کے بارے میں بھی بات ہوتی رہی. پھر وکلا کے درمیان یہ بات چیت ہوتی رہی اس دوران کہ زور بازو آزمانے کا وقت آ گیا ہے اور یحییٰ افریدی صاحب پر دباؤ بڑھانا ہوگا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کی کو کرسی پر بٹھانے کی راہ ہموار کریں اور کیس جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے لگائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جو ہے وہ سنیں. پھر اسی طرح سے جس طرح سے میں نے کہا نا کہ صرف قاضی نہیں, قاضی کے جو یار ہیں ان کے شکلوں کو بھی دیکھا جا رہا تھا, بالکل ان کا بھی غرور خاک میں ملا ہوا تھا, گرے پڑے تھے, بالکل بے بس لیٹے ہوئے تھے, چہروں پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی اور بالکل 12 بجے ہوئے تھے. نظر آ رہا تھا کہ ساری رات بیچارے نہیں سوئے اس غم میں کہ ہم لٹ گئے ہیں. اس کے بعد یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے یہی بہرحال کنکلوژن یہی تھا کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے, ابھی کچھ کہنے قبل از وقت ہے کہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. سرینا عیسیٰ صاحبہ کے حوالے سے وکلا کا ان کو دیکھ کے کہ ان کے اوپر یہی ڈسکشن تھی کہ یہی ماسٹر مائنڈ ہے, جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے اس کی ماسٹر مائنڈ یہی ہیں انہوں نے. اور پھر ان کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ ہی کچھ جگہوں پہ رابطے میں تھیں اور پھر وہ ہی ماسٹر مائنڈ تھیں. سرینا عیسیٰ صاحبہ پہ الزام ہے اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب کو یہ تحقیقات کرنی چاہیے کہ کچھ کیسز سننے والے ججز جو ہیں کیا ان سے سرینا عیسیٰ صاحبہ نے ملاقاتیں کی تھیں اور انہیں انفلوئنس کیا تھا کہ آپ نے یہ فیصلے دینے ہیں. اس چیز کی بہرحال تحقیقات جو ہیں وہ کرنی ہوں گی. اور اسی طرح سے منصور صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے ایک وہاں پہ تھی ایک سینٹیمنٹس یہ ضرور تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کو آج یہاں پہ یعنی ایز اے سینئر پیونی جج اور نامزد چیف جسٹس پاکستان آج ہونا چاہیے تھا. تو لیکن وہیں پہ کچھ آوازیں یہ بھی تھیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اور منصور علی شاہ نے جو کچھ قاضی کو بچانے کے لیے کیا اور جس طرح سے منصور علی شاہ صاحب نے بندیال صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا, بندیال صاحب کو کمزور کرنے کے لیے ان کے دور میں قاضی کے ساتھ گروپنگ کر کے, اور جس طرح سے منصور علی شاہ صاحب بھی قاضی کے ساتھ ملے ہوئے تھے جب اعجاز اللہ احسن صاحب کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا, اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نکالنے میں تو بہت بڑا کردار تھا منصور علی شاہ صاحب کا. تو یہ بھی باتیں ہوتی رہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس شخص کے ساتھ مل کے منصور علی شاہ صاحب نے گڑھا کھودا تھا بندیال صاحب کے لیے, اعجاز اللہ احسن صاحب کے لیے اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے لیے, تو ظاہر ہے ان کے وہ بھی ایک نقصان تو ہوا پاکستان کا سپریم کورٹ کا کہ اعجاز اللہ احسن صاحب جیسے بڑے جج نے, لائق جج نے, جس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے, جس کے بڑے تاریخی فیصلے ہیں, اس اعجاز اللہ احسن صاحب کو مستعفی ہونا پڑا اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو مستعفی ہونا پڑا. لیکن بالآخر منصور علی شاہ صاحب نے جو گڑھا قاضی کے ساتھ مل کے کھودا تھا اس گڑھے میں خود بھی گرے ہیں. اس کے بعد جو تقریر تھی اس پہ میں بعد میں بات کروں گا تقریر میں کیا تھا. اور دیکھیں یہ بڑا ایک سوال ہے کہ جو توقعات کا بوجھ ہے ان سے وہ ان کے اپنے کندھوں پر اٹھا پائیں گے نہیں اٹھا پائیں گے یحییٰ افریدی صاحب. اس کے بعد ایک اور بڑی ڈسکشن آج چلتی رہی سپریم کورٹ میں کہ نواز شریف نے قاضی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا نواز شریف اور قاضی دونوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اس پہ بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور کیا اداروں نے قاضی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا سنسیئرٹی کے ساتھ وہ کوشش کرتے رہے ہیں, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نمبر گیم مولانا کے بغیر بھی پورا تھا تو کروا لیتے, آئینی عدالت بنا دیتے. تو یہ چیزیں, اور نہ صرف قاضی کا گروپ اور قاضی کے جو حامی صحافی تھے, حامی صحافیوں میں سے دو صرف تھے جو بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے. قاضی بھی بے بسی کی تصویر تھا, اس کے حامی جو گروپ کے جج جو خواب دیکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم آئینی عدالت کے جج بن جائیں گے, وہ بھی, اور دو صحافی بھی. باقی صحافیوں نے کیا کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اور وہ بڑا قاضی کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. اور آج نا قاضی فائز عیسیٰ آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے کسی سے. کل رات جیسے سر شرم سے جھکا ہوا تھا, آج آنکھیں بھی جھکی ہوئی تھیں اور کسی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے. وہ جو گرج برس ہوتی ہے, جو گرجتے تھے برستے تھے, وہ باتیں نہیں تھیں. اس کے بعد انہوں نے آج جو سب سے زیادہ جھوٹی تقریر کیا نا, جو غلط بیانی کیا, وہ فاروق نائک نے کیا ہے قاضی کی شان میں. بہت جھوٹ بولا ہے, بہت جھوٹ بولا ہے, بہت جھوٹ بولا ہے, اتنا جھوٹ بولا ہے
کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اور پھر اس کے بعد جو جج نہیں آئے تھے ان کی بڑی تعریفیں کی بہت سے وکلاء نے. انہوں نے کہا جی بہت زبردست کام کیا منصور علی شاہ صاحب نے, منیب اختر صاحب نے, اطہر من اللہ صاحب نے, عائشہ ملک صاحبہ نے, ملک شہزاد احمد خان صاحب نے, کہ انہوں نے نہ آ کر بتایا ہے کہ ہم اس بددیانت شخص جو ہے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو ان کی بڑی تعریف ہوتی رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑا یہ آپس میں ڈسکشن ہوتی رہی کہ قاضی صاحب کیسے لگ رہے ہیں. تو ایک کمنٹ بڑا اچھا تھا کہ جیسے استعمال ہوا ہوا ٹیشو ہوتا ہے نا, اس طرح سے قاضی صاحب کا چہرہ ہے جیسے استعمال ہوا ہوا ٹیشو ہوتا ہے. اس کے بعد ایک شخصیت کو دیکھ کے, اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ اس شخصیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا کنٹرول اپنے آپ کو کیا ہوا ہے, ورنہ یہ شخصیت بین کرنا چاہتی ہے. وہ جو مطلب جب کوئی فوتگی ہوتی ہے نا تو وہ جو بین کیے جاتے ہیں, تو کہ یہ شخصیت وہ کرنا چاہتی ہے, لیکن بس اس نے ضبط کیا ہوا ہے, روکا ہوا ہے خود کو. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد ایک چیز جو قاضی صاحب کے لیے بڑی, آج قاضی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہی ہوتا ہے جو بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتا ہے. آج جو کچھ قاضی صاحب کے حوالے سے اندر ڈسکشن ہو رہی تھی, کوئی قاضی صاحب کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا. اور قاضی صاحب کے جو حامی صحافی تھے دو کے علاوہ, وہ یا افریدی صاحب کی شان بیان کر رہے تھے. یعنی ان کا دیکھیں نا, ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو قبلہ و کعبہ ہے وہاں سے جس کے نام کی اپروول ہوئی ہے وہ اسی کو انہوں نے اب اپنا سب کچھ مان لیا. یعنی ان کے لیے پہلے قاضی سب کچھ تھا. میں اب وہ نہیں کہتا کہ ان کے لیے کس مقام اور کیا درجہ رکھتے تھے قاضی صاحب, لیکن اب انہوں نے اسی جگہ کے اوپر رکھ دیا یا افریدی صاحب کو. قاضی صاحب کو تو بالکل آج سے انہوں نے دفاع کرنا ہی چھوڑ دیا وہاں پہ, ورنہ وہ چیختے تھے, شاؤٹ کرتے تھے, گریبان پکڑنے پہ آ جاتے تھے قاضی کے خلاف کو بات کرتا تھا. آج کوئی بات نہیں کر رہے تھے قاضی کی, کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے. اور باہر جو ہوا ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا باہر کیا کچھ ہوا ہے. باہر بھی بڑا قاضی کو نہ باہر ان کے حامی صحافیوں نے آج ریسکیو کیا, نہ بارز نے ریسکیو کیا, نہ شریف خاندان کے جو پالے ہوئے ہیں انہوں نے ریسکیو کیا, نہ اس نظام کے جو وکیل ہیں انہوں نے, کسی نے قاضی کو ریسکیو نہیں کیا. یہ قاضی کے لیے آج پہلا سبق تھا کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جب آپ ٹیشو کی طرح استعمال ہو کے اور جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ قاضی صاحب بہت سہمے ہوئے تھے, اور کیونکہ ظاہر ہے منزل کے قریب آ کے ان کی کشتی ڈوبی ہے. اور لیکن پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے ایک کانٹوں بھرا سفر تھا جو طویل ہوا ہے, بڑا مشکل ایک سفر تھا جو طویل ہوا ہے. اور قاضی صاحب تاریخ کے کوڑے دان میں آج چلے گئے ہیں, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کے بارے میں بات ہوگی. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ زوم کر کے نہیں دیکھ سکتے ججز کے فیسز, کہ جب قاضی فائز عیسیٰ گفتگو کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, غلط بیانی کر رہے تھے, اور اپنے خاندان کی قصیدہ گوئی اور شان بیان کر رہے تھے, اپنے منہ میاں میٹھو بن رہے تھے, تو ججز کے ایکسپریشنز کیا تھے, ججز کے چہرے بتا رہے تھے جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہیں کہ یار یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں یار, یہ زیب دیتی ہیں یہ باتیں, جن باتوں کا آپ کو جواب دینا چاہیے تھا وہ آپ جواب دیں, اور آپ جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں. اور ان کے اپنے جو حامی جج ہیں, جو ان کا گروپ ہے, ان کی شکلیں بھی اتری ہوئی تھیں, وہ بھی ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے کوئی فوتگی پہ آیا بیٹھا ہوتا ہے, جیسے کوئی تعزیت پہ آیا بیٹھا ہوتا ہے, کہ کوئی جب کسی کا اپنا اس دنیا میں نہ رہا تو اس کی بالکل حالت بہت خراب ہوتی ہے. اس طرح کی ان کی حالت خراب تھی, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو بڑے خواب دیکھ رکھے تھے کہ یہ ہم 2 لوگ 3 لوگ چلے جائیں گے آئینی عدالت میں قاضی کے ساتھ, فلانا ہمارا یار چیف جسٹس پاکستان بن جائے گا, فلانا کمیٹیوں میں آ جائے گا, فلانے کو یہ ہو جائے گا, فلانے کو یہ ہو جائے گا. تو وہ بھی آج ان کی شکلیں ایسے تھیں جیسے جو ہے وہ کسی فوتگی پہ آئے بیٹھے ہیں. تو باہر جو کچھ ہوا ہے اس پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.